बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आना चाहूँगा ये जो जावेद लतीफ़ ने जो बयान दिया जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमारा सेंट्रल पंजाब का चैप्टर है उसने आज उस पर एहतजाज का ऐलान किया है। बाकी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान किया है। जो उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान ना खपे, पाकिस्तान खपे का नारा हम नहीं लगाएंगे। पहली बात तो ये है कि ठीक है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात हुए हैं सेनेट के इंतखाबात में, लेकिन इसको पीपल्स पार्टी के ये जो नारा था पाकिस्तान खपे जो बीबी शहीद की शहादत के बाद जरदारी साहब ने लगाया था, ये नारा तो मैं समझता हूँ एक कौमी नारा है और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये तो हर पाकिस्तानी के दिल का नारा है। और ये कहना कि हम ये नारा नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो दुखा है। लेकिन ये कोई हैरत की बात नहीं। उसकी वजह ये है कि ये नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन दोनों 85 की सियासत का तोहफा है और इसमें जो तोहफे हमारे सामने आए हैं उनकी जो कीमत है वो सिर्फ एक इलेक्शन ही है। एक इलेक्शन आप हार जाए तो रियासती इदारों के खिलाफ भी आप नबरदाजमा हो जाएं, आप अपनी मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ भी शुरू हो जाएं और फिर आप रियासत के खिलाफ भी शुरू कर दें। ये अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ की ट्रेनिंग चूंकि एक ही कोख से हुई थी और उनकी जो ये सियासी लोग तो नहीं है, ना ही इनका कोई सियासी विजन है। मैं सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब को बताना चाहता हूँ कि आप और आपकी जो सियासी क़यादत आज अगर पाकिस्तान ना होता और आप जाती उम्रा में होते तो नवाज शरीफ साहब को तो जितना खाने पीने का शौक है वो तो कई गाय के गोश्त खाने के चक्कर में उनको जो है वो वहाँ पे पत्थर मार मार के उन्होंने फारिग कर देना था। तो इस नेमत के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इलेक्शनों में हार जीत होती रहती है, नताइज आपकी मर्जी के नहीं आए तो ये नहीं है कि आप मुंह उठा के रियासत के खिलाफ ही अपना एक बयानिया जो है वो शुरू कर दें। हम गद्दारी के सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुद फैसला कर सकते हैं कि इन लोगों की कीमत क्या है। एक इलेक्शन में मर्जी का नतीजा ना आएगा हम बदल जाएंगे, एक इलेक्शन में मर्जी का नतीजा आएगा हम सारे उस तरफ चले जाएंगे। ना इनकी कोई एक कहिए कि कोई पॉलिटिकल विजन है, ना इनकी सियासत का कोई मकसद है, ना ही इनका कोई असूल है जिसके ऊपर ये खड़े हों। हर लम्हा अपना असूल जो है वो तब्दील करते हैं। और जावेद लतीफ़ की जो ये सोच है असल में वो उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, वो तो बेचारा एक शतरंज का मोहरा है। जो टेप रिकॉर्डर उसको किसी ने पढ़ाया उसने आके टीवी पे पढ़ दिया। असल सोच जो है ये उनकी है जो अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सियासी नाबालिगों को कहना चाहूँगा कि अल्ताफ हुसैन बनने ज़रूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। वो भी लंदन से वापस नहीं आ रहा, आप भी लंदन से वापस नहीं आ पा रहे, और जो यहाँ पे हैं उनको शायद हम लंदन नहीं जाने देंगे। कोशिशें तो बहुत हैं, दिल भी बहुत है कि किसी तरीके से सारी कैंपेन ये है पहले थी कि पापा बचाओ आप मुझे लंदन जाने दो। ये सारी मुहिम जो है इस तरह से नहीं मुल्क चला करते। मैं समझता हूँ नायब ने जो किया है मरियम नवाज शरीफ की जो बेल की कैंसिलेशन, ये बड़ा मुस्तहसन इक़दाम है। और ये जो कदम था, देखें पाकिस्तान के जो लोग हैं और बशमूल हुकूमत, हमारा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस दिन पार्लियामेंट के अंदर कहा जुडिशरी और नायब के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं आते, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि नायब जो केस शुरू करे और पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश ये है उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। क्योंकि केसेस होते हैं उसके बाद पता ही नहीं चलता वो केस किधर गया है, उससे आम आदमी का भी जो हमारे ऊपर भी उसका असर आता है। और लोग समझते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी का या एहतसाब का जो बयानिया शिकस्त खा रहा है क्योंकि मुकदमात मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचे। हालांकि नवाज शरीफ और मरियम तो दोनों जो हैं वो कन्विक्टेड हैं, दोनों सजा याफ्ता हैं अदालतों से, लेकिन उनके बिहेवियर से यूं ही लगता है कि जैसे वो पता नहीं कोई इनकलाबी सोच लेके आए हैं। हालांकि इनकलाबी सोच उनकी यही है कि हमारे पैसे हमारे पास रहने दो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। देखिए जेलों में डालने का भी हमें शौक़ नहीं है, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ या मरियम बीबी को हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। हमारी उनसे यही मुतालबा है कि या तो आप पाकिस्तान के पैसे वापस करेंगे
یا آپ جیل کاٹیں گے، تیسرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاوید لطیف سے جو کہلوایا گیا وہ بڑا نامناسب تھا۔ پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہے، ہمیں خود اس کے اوپر بڑا غصہ ہے، اور پاکستان کے عوام یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے دو بیانیے ہیں جس کے اوپر پوری کی پوری طریقے انصاف کی جو سیاست ہے وہ دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو مقدمات شروع کرے اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائے، اور دوسرا شفاف الیکشنز کی طرف۔ یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس پر جو بحث ہے تقریباً سپٹمبر میں شروع ہوئی۔ سپٹمبر کے آخر میں کیبنٹ نے اپروول دی الیکٹورل ریفارمز کی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کہ سینٹ میں اوپن ووٹنگ لائی جائے۔ 28-29 اکتوبر کو یہ جو اسمبلی سیشن میں یہ پیش ہوئی، اور اس کے بعد ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا کلاس 24 ہے، اور پھر خود پی ایم ایل این 2015 میں جو قانون لے کے آئی تھی، ان دونوں کے تحت ہم اوپن الیکشنز کی طرف جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ ان کی سیاست کسی اصول پہ نہیں کھڑی، انہوں نے پھر اصول بدل لیا اور خفیہ رائے دہی کی طرف چلے گئے۔ جو الیکشن سینٹ کے الیکشنز کے اوپر اس وقت جو سارا انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے کردار کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن کے کوئی کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں۔ یہ دونوں کا جو کمبینیشن تھا، یعنی اپوزیشن نے جو اپنے اصول کے اوپر جو بات وہ خود کر رہے تھے اس کے اوپر وہ مڑ گئے، اور ہمیں اس سچویشن میں جو ہے وہ آ گئے، اور پھر الیکشن کمیشن کا جو نہ کوئی کردار ادا نہ کرنے کا جو فیصلہ تھا اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا۔ آج جو سارا الیکشن جس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایسے لگا کہ جیسے کوئی بکرا منڈی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے، ہم سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے کہا آرٹیکل 226 کو امینڈ کیے بغیر سیاسی جماعتوں کو یہ حق دے دیں کہ وہ ووٹ دیکھ سکیں۔ سپریم کورٹ نے کہا نہیں، 226 میں امینڈمنٹ کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم چاہیے اور وہ آپ پارلیمنٹ سے کروائیں۔ البتہ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ ٹیکنالوجی یوز کرے اور اس پریکٹس کا خاتمہ کرے۔ ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور الیکشن کمیشن نے ہماری بات بڑے توجہ سے سنی، اور اس کے لیے میں چیف الیکشن کمشنر کا اور ممبران کا بڑا شکر گزار بھی ہوں۔ اور لیکن اس کے اوپر سم ہاؤ پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں الیکشن ہاری ہیں وہ اس کے اوپر شور مچا رہی ہیں۔ آج اگر الیکشن اوپن ہوتا، سب کے سامنے ہوتا، تو ہمیں ان مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ان کا جو کردار تھا اپوزیشن کا، اس کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہو سکے۔ اب تیسرے نقطے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کی کلاس 24 کی تحت یہ تھا کہ آپ الیکشن اوپن کرائیں گے، اس کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اپنے وعدے سے مکرے۔ اب کلاس 21 چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہتی ہے کہ ہم مینڈیٹ کا احترام کریں گے، جو حکومت بھی آئے گی اس کو 5 سال حکومت کرنے کا حق دیا جائے گا۔ انفارچونیٹلی لانگ مارچ کے کر کے وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی اس کلاس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، اب دیکھیے مسئلہ کیا آتا ہے۔ یہ جو پارٹیز ہیں یہ آئین میں بھی مرضی کی شکوں کے اوپر امپلیمنٹیشن چاہتی ہیں، یعنی وہ شکیں جس سے عوام کی فلاح و بہبود کا تعلق ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ مثلا سندھ میں 1600 ارب روپیہ گیا ہے 2 سالوں میں، آئین کہتا ہے کہ وہ ایکویٹیبلی خرچ ہوگا تمام اضلاع میں، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا۔ آرٹیکل 140A لازمی کہتا ہے کہ آپ یہ کریں گے، لیکن چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں میں ماتحت ہی نہیں ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا، پیسے بھی آپ لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ماتحت بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں جواب دہ ہوں۔ لیکن جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، وہاں پر بھی جو لوٹ مار کے اوپر کمپرومائز تھا
کہ آپ ہماری لوٹ مار کو چیک نہیں کریں گے, ہم آپ کی لوٹ مار کو چیک نہیں کریں گے. وہ پروویژن تو امپلیمنٹ ہو گئی. جو پروویژنز ہیں کہ جس میں آئینی اصولوں کو ایمفیسس کیا گیا ہے, اس کے اوپر زور دیا گیا ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اب یہ جو لانگ مارچ ہے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی آرٹیکل 21 کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اور یہ آرٹیکل 21 کی یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کے اوپر بے نظیر بھٹو کے سائن, اس کے اوپر نواز شریف صاحب کے اپنے سگنیچرز ہیں. اور بے نظیر بھٹو شہید کی یہ جو پارٹی ابھی بچی کچھ پارٹی انٹیریئر سندھ کے لیے, انہوں نے پہلے تو بڑی محنت سے زرداری صاحب نے ایک ایسی پارٹی کو جس کو آپ کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, اس کو انٹیریئر سندھ کی پارٹی بنایا. اور اب ان میں یہ جرت ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کے طے کردہ اصولوں کو بھی پامال کر رہے ہیں. اب یہ بھٹو کی اور بے نظیر کی تو پارٹی ہی نہیں رہ گئی, یہ تو انفارچونیٹلی پتہ نہیں کس اور جگہ کے اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے. آج اگر وفاق کی کوئی جماعت ہے, جو یہ لیگیسی تھی کہ وفاقی جماعتیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر, آج وفاق کی جماعت صرف ایک پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ سینٹ کا نتیجہ اٹھا کر کے دیکھیے, ایک ہی پارٹی ہے جس کو چاروں صوبوں میں جس سے سینیٹرز ہیں, پی ایم ایل این بلوچستان 0, سندھ 0, خیبر پختونخوا 0. پیپلز پارٹی پنجاب 0, خیبر پختونخوا 0, بلوچستان 0. واحد جماعت ہے اس وقت پاکستان کی اور واحد لیڈر ہے عمران خان, جو کہ چاروں صوبوں کی یکجہتی کی علامت ہے. وہ آج پاکستان کی وفاق کی علامت ہے. اور ہماری اگر وفاقی حکومت بھی آپ دیکھیے کہ اس جھنڈے میں ہم نے سبھی علاقوں کے رنگ جو ہیں ان کو سمویا. اس یہ جو گلدستہ ہم نے بنایا ہے, اس میں سارے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, اور یہی ایک وفاقیت کی علامت ہے جو یہ حکومت جس کا اظہار کر رہی ہے. سو آج جس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک موقع ہے, اپوزیشن کو میں یہ کہنا چاہوں گا, سیاسی نابالغوں کے ہاتھوں میں اپنی جو سیاست ہے اس کو گروی نہ رکھیں. مریم نواز کا اور بلاول بھٹو کا پاکستان کی سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے. جو بڑی لیڈرشپ ہے اس پارٹی کے اندر, ان کو پالیسی سازی اپنے ہاتھوں میں لینی چاہیے اور پاکستان کے مفاد میں فیصلے کریں. لانگ مارچ کینسل کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا, ہماری خوش قسمتی ہے کہ کووڈ کے اندر بھی ہم نے اپنی معیشت کو بچایا ہے. ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھیے, بڑے ریفارمز کے اوپر بات کریے. ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر سب سے پہلے آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. ہم ابھی بھی الیکشن جو ہے ہم چاہتے ہیں جو مستقبل کے الیکشنز ہیں ان کو صاف شفاف بناتے ہیں. اسپیکر صاحب جو ہیں اس کے اوپر کمیٹیز بنانے کو بھی تیار ہیں. ہمارے پارلیمنٹری افیئرز ڈاکٹر بابر روان صاحب اس کے اوپر بھی وہ بھی کام کر رہے ہیں. علی محمد صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو ہماری لا منسٹری, پارلیمنٹری ڈویژن اور اسپیکر سیکریٹریٹ ساری اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, آگے بڑھانے کو بھی معاملات تیار ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کر کے آپ آگے بڑھیں. اگر آپ حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی سیاست ختم ہو رہی ہے. آپ پہلے کسی صوبے سے پہلے دیکھیے نا, ابھی بھی جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو ریجنل پارٹیز ہیں, آپ کی کوئی ایک وفاقی حیثیت تو نہیں ہے. سو اگر ریجنل حیثیت ہے, آپ اس سے بھی چھوٹا ہونا چاہتے ہیں اپنی سیاست سے, تو آپ کی مرضی ہے. ہم بارہ سمجھتے ہیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, ایک وفاقی پارٹی ہیں. اس کی حیثیت سے ہمارا دل بھی بڑا ہے. اور ڈسپائٹ آل آڈز جو کچھ آپ لوگوں نے کیا, صرف ایک چیز ہے جس کے اوپر مذاکرات قطعی نہیں ہو سکتے, اور وہ ہے کیسز کے اوپر جو آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ہے. اس کے اوپر بھی ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں. ہم آپ کو جیلوں میں نہیں بھیجنا چاہتے. پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں, عمران خان کے, شبلی فراز کے, فواد چودھری کے, ہمارے ذاتی پیسے نہیں ہیں. آپ پیسے پاکستان کے لوگوں کے واپس کریں, پلی بارگین کریں, آرام سے ہماری طرف سے لنڈن میں رہیں, سوئٹزرلینڈ میں رہیں, ہماری جان چھوڑیں. اور اس کے بعد لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تو, آپ پیسے بھی نہ دیں, جیل بھی نہ جائیں. چوائس آپ کی اپنی ہے. بہت شکریہ. سر یہ جو حالیہ کچھ 4-5 دنوں میں سینٹ الیکشنز کے بعد بھی اور وزیر اعظم کے خلاف جو اعتماد کی تحریک اس کے بعد, آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم نے ایک
فائل کریٹ ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی وجہ سے ملک میں، اس میں کوئی پھوٹ پڑنے کا امکان ہے تمام جماعتوں میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات مزید سیاسی طور پر گرمی رہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اس کا یہ ثابت ہوا ہے کہ پی ڈی ایم ایک ایسا ایک اکٹھ ہے جس کا آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے، اور وہ ہر اوکیزن پہ پتہ چلا ہے، ہر دفعہ پتہ چلا ہے کہ ان کی جو استعفوں پہ جو ان کے آپس میں اختلافات تھے جس میں سامنے آئے، پھر اسی طرح لانگ مارچ پہ ان میں اختلافات سامنے آئے، اور پھر یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو آخری الیکشن ہوا ہے، اس سے تو ثابت یہی ہوا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کے، کیونکہ جو نتائج کے جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے جو نتائج ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے مولانا حیدری کو یعنی فضل الرحمان گروپ کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے۔ تو جب اس طرح کے بدنیتوں پہ مبنی ایک اکٹھ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی تو ساکھ روز بروز ختم ہوتی ہے، وہ ہو گئی تھی، وہ انہوں نے ایک نیشنل اسمبلی کی سینٹ سیٹ پہ سمجھا کہ یہ دوبارہ ان کی اس میں کوئی جان آ گئی ہے، لیکن وہ ایک آئسولیٹڈ سا واقعہ تھا، اور جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ آپس میں اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، اور ابھی جو یہ پھر استعفوں کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، تو پیپلز پارٹی اس کا ڈفرنٹ اوپینین ہے، اور جو پی ایم ایل این ہے اس نے تو ایک ایسا بیانیہ شروع کیا ہے جس کے کہ اس کی اپنی پارٹی میں بھی اپنی جو ان کا جو الائنس ہے اس میں بھی اس کو کوئی پذیرائی نہیں مل رہی، تو یہ ایک جو اس کی جو آخری کیل تھی وہ ٹھوک دی گئی ہے۔ سی ایم پنجاب گزار صاحب کی بڑی نیگیٹیوٹی ایشو ہوتی ہے، لیکن یہ جو آپ نے کووڈ کا بتایا، میری فیملی لاہور میں رہتی ہے، اور واقعی وہ جو ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں اس وقت سروسز پرووائڈ کر رہے ویکسینیشن کی، دیٹ از آف انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، ہر بندہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ یہ بتائیے کہ اس کی کیونکہ ایک نیگیٹیوٹی ہے ویکسین لگانے کی، تو آپ ایک کمپین کیوں نہیں شروع کرتے جس میں سیلیبریٹیز کو جو ہے وہ یہ ویکسین لگائی جائے، تاکہ وہ آ کے ٹی وی پہ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے اوپر لگانے سے ویکسین سے کوئی ریئیکشنز نہیں ہوتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ ویکسینیشن بنانا شروع کر رہی ہے، جبکہ پاکستان میں بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی بڑی اچھی فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ ویکسین شروع کی جائے۔ اور فواد صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ پی ٹی آئی آئی تھی احتساب کے نام پہ، اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ این آر او نہیں دیں گے، لیکن ہم نے 2.5 سال میں یہ دیکھا کہ ملزمان جو ہے وہ جیلوں کے چکر لگا کے واپس آ گئے، اور بڑا دبنگے باندھ جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، کورٹ کے باہر بھی کھڑے ہوئے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی جو پروسیکیوشن ہے اس کو تھوڑا سا اس لیول پہ لائے جائے جس لیول پہ ملزمان کے وکلا ہوتے ہیں جو کہ بڑے ہیوی ویٹ ہوتے تھے؟ پہلے جی میں ویکسینیشن کا کوئکلی بتا دوں کہ دیکھیں جی، جس طرح کہ یہ کووڈ ہوا تھا اور جس طرح سے پاکستان نے اور ہماری حکومت نے اور بالخصوص پرائم منسٹر صاحب نے جس ایک کلیئرٹی کے ساتھ جس میں کہ انہوں نے ایک بیلنسنگ کی کہ روزگار کو بھی بچانا ہے اور جانوں کو بھی بچانا ہے، جو کامیابی وہ ملی اس کی انٹرنیشنل ہمیں عالمی سطح پر اس کی تعریفیں ہوئیں، اور جو اب جو پنجاب میں جو ویکسینیشن کا جو شروع ہوا ہے، اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ایک بڑی ہی ایفیکٹو، دیکھیں ان لیڈرشپ کا پتہ کہاں پہ چلتا ہے جب اس قسم کے کرائسس آئیں، مطلب ہے کووڈ جس میں کہ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں بڑی بڑی لیڈرشپس فیل ہو گئیں، لیکن ہماری چونکہ اس میں ایک جذبہ جو کہ ایمان کا ہے، نیک نیتی کا ہے، اور کلیئرٹی ہے جو لیڈرشپ کی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اس کی وجہ سے ہمیں بڑے مثبت نتائج ملے ہیں، اور یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی ماڈل کو جو کہ پنجاب حکومت نے جس پہ عمل پیرا ہے اس کو باقی پورے ملکوں میں بھی اتنی ہی پیشہ ورانہ طریقے سے ہم کریں۔ تو میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ پنجاب حکومت کو بہت مبارکباد کی مستحق ہے، اور انہوں نے یہ بڑا ایفیکٹولی یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ دو باتیں آپ کی، ایک تو یہ کہ ویکسین پاکستان میں کیوں نہیں بن رہی۔ دیکھیں یہ جو سیرم انسٹیٹیوٹ ہے ہندوستان کا، یہ تقریباً 35 سال پرانا، اور obviously I have all admiration for Indian scientists.
وفاقی وزراء فواد چودھری اور شبلی فراز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور شبلی فراز نے کہا کہ کورونا ویکسین کے مرحلے اور پروسیس کو منظم طریقے سے آگے بڑھایا جائے. عوام کو چاہیے کہ SOPs کو فالو